अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जावेद गफारी और आप देख रहे हैं 7 न्यूज़ और प्रोग्राम का नाम है मुझे खबर है। मुझे खबर है कि किस तरह खबरें बनाई जाती हैं और मुझे भी ये भी खबर है कि किस तरह तमाम तर जो मामलात हैं वो चलाए जाते हैं, हुकूमती लेवल पे हों या फिर अपोजिशन के लेवल पर हों। अभी आज हम देख रहे हैं एक बड़ी खबर जो शामिल की गई, बानी पीटीआई ने इक़्तिदार और ताकत के लिए अपनी पीरनी और अपनी अहलिया बुशरा बीबी से शादी की और बानी पीटीआई ने इक़्तिदार के लिए सब कुछ किया। ये दावा मैं नहीं कर रहा, ये कर रहा है द इकोनॉमिस्ट। और उसके बाद हम लोग कुछ खबरें शामिल करेंगे सिक्योरिटी हवाले से। आपने देखा कि आज भी बन्नू के अंदर एक बड़ा ऑपरेशन हुआ जिसके अंदर 20 से 25 लोगों की इतलात थी, लेकिन सीटीडी ने जो अब तक की इतलात है उसमें 5 जो दहशतगर्द हैं वो मारे गए हैं। अगर बात की जाए वाना की, तो वाना कैडेट कॉलेज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहारें वापस आना शुरू हो गई हैं, लेकिन वो जो मकरू चेहरे वहां पर हमला करना चाहते थे वो नाकामी के बाद वापस लौट चुके हैं। इस्लामाबाद के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह बाहर वापस आ गई है, एक बड़ा दहशतगर्दी की कार्रवाई की गई और उसके बाद आपने देखा कि विद इन 3 डेज पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने वो कर दिखाया जो कि हम करना जानते हैं। और इसी तरह से ब्रिगेडियर नादिर मीर हमारे साथ मौजूद हैं, वो तमाम तर सूरत हाल पे उनका तजिया लेंगे और उनके जानेंगे कि वो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी जो ये कामयाबियां ये कितनी बड़ी हैं। ब्रिगेडियर साहब, पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूं अपने शो में। ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब, आप माशाल्लाह बहुत मुदल्लिल हैं और बड़ी जबरदस्त बात करते हैं। बताइएगा कि पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस तरह ये 3 दिन के अंदर एक बड़ी कामयाब कार्रवाई की और आपने देखा कि पाकिस्तान के जो बड़े यानी कि दिल के ऊपर इस्लामाबाद के ऊपर हमला किया गया था, उसके जो दहशतगर्द थे मरकजी, उसको भी पकड़ लिया और जो सहूलतकार था उसको भी पकड़ लिया। और सहूलतकार से जो बातें सामने आई हैं वो होश रबा हैं। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जिसमें एफसी, आर्मी, पुलिस, बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस, इदारे, एजेंसी, सारे मतलब तमाम जो है उनकी लीडरशिप भी, उन सबको पूरी पाकिस्तानी कौम सलाम करती है, सलूट करती है, क्योंकि बहुत बड़ी तबाही का पाकिस्तान में दहशतगर्द इंडिया अफगानिस्तान से जो इंडिया कंट्रोल आए थे प्लान था। ये सबको क्लियर है, अब तो सामने आ गया सबके। वैसे भी हमें पहले भी पता था, मैं तो आपको कई सालों से बता रहा हूँ, महीनों से। बहरहाल अब तो आपकी गवर्नमेंट ने खुद बता दिया कि ये हुआ है, वहां से करा रहे थे। सो यहाँ पर तल्लक है। और जिस तरह से बच्चों को बचाया गया कैडेट कॉलेज में, आप देखें ना, छोटे बच्चे हैं। कैडेट क्या होता है? बच्चा होता है, उसके उनके ऊपर हमला करना ऐसी था जैसे एपीएस स्कूल पे हमला करने का प्लान हुआ था, ट्रेजेडी हुई थी पहले। तो इस दफा अल्लाह की बरकत से और हमारी फोर्स, आर्म फोर्सेज और सिक्योरिटी फोर्सेज की मेहनत और बहादुरी और प्रोफेशनलिज्म की वजह से तमाम बच्चे और तमाम लोग बच गए। जो हमारे शहरी दहशतगर्द हमले में जख्मी हुए या शहीद हो गए, उसके लिए पूरी कौम दुआ करती है अल्लाह से उनकी मगफरत के लिए। लेकिन असल इशू अब यह है कि जब 100% क्लियर है, क्लियर तो पहले था, मेरे मुताबिक तो पहले भी क्लियर था, अब तो गवर्नमेंट खुद कह रही है। बिल्कुल, आपने वाज़ेह तौर पर कई दफा ये स्टेटमेंट दी है। तो आप पॉलिसी, मेरी बात सुने ना, पूरी बात सुने। अब आप गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी चेंज करे। ये कहना कि हमने दफा कर लिया, हमने रोक दिया, हमने वो जहन्नम वासिल कर दिया या उनको जन्नत में भेज दिया, जन्नत जहन्नम का छोड़ दे मसला। आप जहां से आ रहे हैं उधर जाके इनको उसका इलाज करें, वहां पर उनको खत्म करें, वहां पर जहां से आ रहे हैं, और मुकम्मल खत्म कर दें एक दफा। आपके पास काबिलियत है, आपके पास ताकत है, आप उसको इस्तेमाल करें। ये रियासत का और ये हुकूमत का फर्ज है कि पाकिस्तान के शहरियों को, चाहे फौजी है या सिविल है, जो भी है, बड़ा है या बच्चा है, उसको जो भी खतरा है उसको वो खत्म करे। जब अल्लाह ने पाकिस्तान को ताकत दी है और हमारे पास बहादुर फौज भी है और आप हक पे है और आपका ये राइट है, अकॉर्डिंग टू यूएन चार्टर, अकॉर्डिंग टू ऑल इंटरनेशनल लॉज एंड अकॉर्डिंग टू नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के दुश्मन जो हमला कर रहे हैं, आप उनका इलाज निकाल ले परमानेंट। जी बिल्कुल, परमानेंट ही इसका हल निकालना पड़ेगा। आपने देखा कि अभी परमानेंट सोल्यूशन जो है हम लोग अंदरूनी तौर पर तो शायद करते हुए नजर आ रहे हैं। बन्नू के अंदर आज एक बड़ी कार्रवाई हुई, 20 से 25 दहशतगर्दों की इतलात थी जिसमें झड़प भी हुई और 5 दहशतगर्द तो मारे गए हैं। ये डीआईजी जो बन्नू है उनकी जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक। लेकिन अभी वो 20 बाकी लोग कहाँ गए हैं और उसके ऊपर वो कार्रवाई अभी जारी है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आपने देखा कि जैसा कि अभी लास्ट जो डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पेशावर में, उन्होंने बताया कि डेली की सतह पर अगर हम हिसाब लगाएं तो 30-40 जो ऑपरेशन है वो मुख्तलिफ जगह पर हो रहे होते हैं। तो वो हम अंदरूनी तौर पर तो कर रहे हैं, लेकिन इसके जो पीछे बैक है उस तक कब पहुंचेंगे? ये तो मैं आपको कह रहा हूं, वो आपकी पॉलिसी चेंज हो ना। कल तक तो आप ही गवाह थे, यानी आपसे मतलब आप नहीं है, मेरा मतलब चैनल 7 की बात नहीं कर रहा मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, रियासत की, हुकूमत की, कि हमें जो काबुल के रजीम के एडवोकेट या उनके वकील दुनिया में हम ही थे जो उनको बचा रहे थे। सारी तो दुनिया उनके खिलाफ है
اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ وہ تو آپ کو ہی کاٹ رہے ہیں یا آپ کو ہی حملہ کر رہے ہیں اور یا کروا رہے ہیں, جو بھی ہے خود کر رہے ہیں یا کسی سے کروا رہے ہیں, ایک ہی بات ہے. تو آپ اس کے لیے پاری دنیا آلریڈی ریڈی ہے. افغانستان کے اندر لوگ ہیں, کابل میں لوگ ہیں, کابل سے باہر لوگ ہیں جو ان کو چاہتے نہیں ہیں. تو آپ باقی دنیا کو ملائیں, اس کو یونائٹڈ نیشن میں لے کے جائیں, اور اس کے علاوہ یعنی کہ اس پہ آپ بھروسہ کریں. یونائٹڈ نیشن تو 200 سال میں حل نہیں کر سکے گی, صرف ان کو انفارم کریں. پاکستان کے تحفظ کے لیے, پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے دنیا میں. وہ آپ نے خود کرنی ہے, ہم نے خود کرنی ہے, اور ہم کر سکتے ہیں. اس کے لیے جو آپ نے صحیح کہا ہے کہ پاکستان کے اندر تو اس کی کاروائی شروع ہے جو نظر آ رہی ہے, لیکن اس کاروائی کو پاکستان سے باہر لے جائے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا, ٹیک دی وار, آپ کو بھی اور چینلز پہ بھی اور سیمینارز پہ بھی, ٹیک دی وار آؤٹ آف پاکستان. جنگ کو پاکستان سے باہر نکال دیں, یعنی جہاں سے آ رہی ہے ادھر ہی لے جائیں. اور آپ کو پتہ ہے جنگ تو ادھر تھی, 40 سال تو افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی, آپ نے امپورٹ کر لیا اس کو, بجائے کہ ادھر ہو وہ آپ نے سنبھال لیا یہاں پر. تو اس کو لے جائیں. یہاں تو آپ نے جو کیا بہت اچھا اور کر رہی ہے, لیکن جب تک آپ وہاں نہیں لے جائیں گے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا ہمارا. بالکل ایسا ہی ہے, یہی آپ کی بھی خواہش ہے اور ہماری بھی یہی خواہش ہے, اور بالکل یہ ہماری جو مرکزی حکومت ہے اس کو بھی یہی سوچنا چاہیے. اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس کے اندر خود کچھ دھماکہ ہوا, اس کے اندر ایک اہم پیش رفت جو سامنے آئی, سیکیورٹی اداروں نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے سہولت کار جو درزی تھا, یہاں پر درزی کا کام کر رہا تھا, اس کو پکڑ لیا اور گڑ کی بوری میں خود کچھ جیکٹ پشاور سے وہ قبرستان سے لایا تھا. اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان انٹیلیجنس نے بالکل آئی بی نے اور سی ٹی ڈی نے مل کر یہ کارروائی کی اور 3 دن کے اندر اندر اس کو ڈھونڈ نکالا. اس کے تانے بانے سارے کے سارے افغانستان سے ملتے ہیں, اس نے وہاں سے انسٹرکشن لی تھی, اور تمام تر جو اب تک کے شواہد ملے, اور پشاور سے وہ خود کچھ جیکٹ لے کے آیا تھا, وہ بھی اسلام آباد پہنچائی. وہ جو دہشت گرد اس کو لایا افغانستان سے, اس کو بھی اسلام آباد تک پہنچایا, اور اس کا تعلق ٹی ٹی پی سے بتایا جا رہا ہے. کیا کہیں گے بریگیڈیئر صاحب؟ جہاں تک تعلق ہے پاکستان کے اداروں کا, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا, چاہے وہ سول کی ہیں, پروونس کی ہے, سینٹرل ہے, یا بڑے ادارے ہیں, یا ہماری سیکیورٹی فورسز, وہ تو دن رات کر رہے ہیں. آپ نے خود ہی بتایا, ڈی جی ایس پی آر نے بھی کہا ہے, اور آپ کو سب کو پتا ہے کتنے بے تحاشا آپریشن ہوئے ہیں, کتنے کامیاب ہوئے, اور کتنے کا نہیں بتایا جاتا, وہ اس کی سنگین یا اس کی جو سینسٹیو نیچر, حساس وجہ سے, لیکن کامیاب آپریشن کتنے ہوئے. ورنہ تو اللہ نہ کرے یہ جو بڑے واقع ہوئے, اس کو ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بہت ہو جاتے اور بہت زیادہ نقصان ہو جاتا. تو اس لیے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے جو کامیابی آپ حاصل کر رہے ہیں. لیکن میں یہ آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں, اور پاکستان کی حکومت کو بھی بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ باہر سے آ رہی ہے نا, آگ تو باہر سے آ رہی ہے, مطلب اندر تو نہیں, مطلب جو آگ اندر لگی ہے وہ بیسکلی اس کو جو فیول ہے اس کا, یا اس کا جو نلکا ہے, ٹیپ ہے اس آگ کو چلانے والا, وہ باہر سے آ رہا ہے. تو جب تو آپ ادھر ٹھنڈا نہیں کریں گے اس کو, تو ادھر وہ آتی رہے گی, آپ بجھاتے رہیں گے وہ آتی رہے گی. تو اس سے تو مسئلہ حل نہیں نہ ہو رہا ہمارا, اور اتنی زیادہ قربانی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, نہ ہمیں اس کی نقصان اٹھانے کی, جو ہم نے آلریڈی بہت نقصان اٹھا لیا ہے. بالکل بریگیڈیئر صاحب, بالکل میں آپ کی بات کو سمیٹتا ہوں. تھینک یو سو مچ فار گیونگ می ٹائم. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کا دہشت گردی کا, اس کے اوپر حملہ کیا جانا چاہیے, اور اس کو باقاعدہ طور پر اس کا کلا کما کرنا چاہیے جو یہ دہشت گردی جنم دے رہا ہے. آپ کی بات بالکل بجائے, اور انشاءاللہ ہمارے سیکیورٹی فورسز اس بات سے آگاہ بھی ہیں. ابھی ہم رخ کریں گے اپنے اگلے ٹاپک کی طرف, اور ہم جائیں گے, ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ چینج ہوں گی. رابعہ باجوہ بھی ہمارے ساتھ ہیں جو کہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کی, اور ان سے بات کریں گے, اور سابق آفس بیریئر بھی ہیں. رابعہ باجوہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ہم اب آپ کی توجہ اس طرف مبذول کروانا چاہتے ہیں کہ یہ جب سے 27ویں ترمیم آ چکی ہے, اس میں 4 ججز جو ہیں وہ گھر جا چکے ہیں, 2 سپریم کورٹ اسلام آباد سپریم کورٹ سے, ایک لاہور ہائی کورٹ سے, اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ سے سینئر جج جو ہیں وہ کام سے جواب دے چکے ہیں. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ استعفوں سے کام ہو جائے گا کیا؟ ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم استعفے دے کے گھر بیٹھ جائیں, نہ کہ اس عدالت میں بیٹھ کے ہم فیصلے اس طرح کے کرتے کہ وہ 27ویں ترمیم کے ہوتے ہوئے بھی ہم ایک بہترین کردار ادا کر سکتے. 4 استعفے آ چکے ہیں, اور لیکن 6 جو جج ہیں وہ نئی جو عدالت بنی ہے اس کے اندر بھی چلے گئے, اور وہاں پر جو چیف بنے ہیں وہ سپریم کورٹ کے ہی جج تھے, اور شاید سننے میں آ رہا ہے کہ وہ آخری ٹائم ان کا چل رہا تھا, لیکن اب ان کا ایک نیا ٹینیور شروع ہو جائے گا. رابعہ باجوہ صاحب, آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے؟ رابعہ باجوہ, آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ رابعہ باجوہ ہمیں شاید نہیں سن پا رہی, ہم ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں یہ آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتا چلتا ہوں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد
اب تک جو بڑی اپڈیٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ سپریم کورٹ کے 2 ججز نے کام چھوڑ دیا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے 1 جج نے استعفیٰ دے دیا, لاہور ہائی کورٹ کے 1 جج نے استعفیٰ دے دیا. تو اس طرح 4 وہ پچھلی اگر اس میں زبان میں بات کریں تو 4 وکٹیں گر چکی ہیں عدالتی. تو اس کیا عدالتی وکٹوں گرنے سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا, ہم اس اچیو کر لیں گے جو ہمارا ہدف ہے, یا پھر ایک کہہ لیں کہ اس وقت کی جو سب سے شہرت ملنے والی چیز ہے وہ ہے آپ استعفیٰ دے دو اور گھر بیٹھ جاؤ تو آپ کو شہرت مل جائے گی. تو یہ تو ہم نے پیچھے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے جب بات ہو رہی تھی, مختلف معاملات چل رہے تھے, تو اس کے اندر ہماری جو عدالتی جو معاملات تھے, ججز جو ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی ان کو مراد دی جائیں گی. تو یہ تو پھر آپ مراد تو لیں گے, یا تو پھر آپ کہیں کہ ہم آج کے بعد نہ ہی جج رہے ہیں, استعفیٰ دے رہے ہیں, اور نہ ہی ہم آئندہ کوئی مراد لیں گے. تو پھر تو سمجھ آتی ہے. نہیں تو آپ ادھر بیٹھ کے جو کر سکتے تھے وہ کر لیتے. اب گھر بیٹھ کے میں کیا کر سکتا ہوں, میں جرنلسٹ ہوں, میرے ہاتھ میں قلم ہے, میں کسی جگہ پہ بیٹھا ہوں تو ہی میں کوئی اپنا کردار ادا کر سکتا ہوں. میں کسی سے ناراض ہوں یا کسی بھی چیز سے, اب ناراض کس چیز سے ہونا, عدالتی معاملات کو چلاتے رہنا بہتر ہے, یا پھر آپ اس سے ناراض ہو کے گھر بیٹھ جائیں. میرا خیال ہے کہ اس طرح تو معاملات نہیں چلیں گے. آپ کو عدالت میں بیٹھ کے منصف بن کے اچھا انصاف کر سکتے تھے, لیکن آپ نے گھر بیٹھنا وہ کیا. یہ تو بہتر طور پہ آپ بتا سکتے ہیں, ہمارے ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں, رابعہ باجوہ. رابعہ باجوہ, آپ بتائیے گا کیا دیکھتی ہیں اس تمام تر صورتحال میں, کیا استعفیٰ ہی اس تمام تر معاملات کا حل تھا, یا پھر کوئی بہتر ہم اس کی طرف جا سکتے تھے؟ نائب صدر رہی ہیں آپ لاہور ہائی کورٹ کی, آپ تو ماشاءاللہ بڑے وکلا کو جانتی ہیں اور وکلا کے کردار کو اور عدالتی معاملات کو بھی بہتر طور پہ جانتی ہیں, کیا کہیں گی؟ جی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان جو جج صاحبان جنہوں نے استعفے دیے ہیں یہ بڑے باضمیر ججز ہیں اور ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ماضی میں جو چلتا رہا یہ ایک دم تو نہیں ہوا, آپ کے سامنے ہے کہ 1.5-2 سال کی جو صورتحال تھی اس میں ان ججز نے بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کیا ہے. انہوں نے ان قوتوں کے آگے سر اٹھا کے اپنا جو آئینی کردار تھا, جو فیصلے تھے وہ دیے. لیکن اب آپ نے دیکھا صورتحال اس طرح کی تھی کہ ان کے پاس سے تو جو کام کرنے والے آنریبل ججز ہیں کہ جن کا ضمیر زندہ, ان کے پاس تو کام ہی نہیں ان کو دیا جا رہا. یہاں پہ نلائق اور بے ضمیر جو بیٹھے ہیں, یہ جو گٹھ جوڑ ہے ان کو آگے کام لگایا جا رہا ہے. آئینی معاملات یا آئینی ماہر ہیں سارے جو آپ کے یہ جو ڈسٹرکٹ سے استعفے دے رہے ہیں, یہی وہ چند ججز تھے جو قانون اور آئین کو جانتے تھے اور آئین کی تشریح میں ان کے بڑے اہم فیصلے رہے ہیں. تو ان سے جب کام چھین لیا گیا تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کو بالکل ریزائن کرنا چاہیے. اور یہ حالات نہیں, نہ عدلیہ رہی ہے نہ ادھر اس وقت کوئی سپریم کورٹ کی بات کرے. سپریم کورٹ کا وجود ختم ہو گیا. تو کس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ اپنے منصب پہ ان کی جو فرائض ہے ان کو ادائیگی کر سکتا ہے؟ تو میرا خیال ہے بہترین فیصلہ ہے. اور اس وقت جو ملک کے اندر آئینی بحران پیدا ہو چکا ہے اس میں ان کا یہی کردار بنتا تھا جو یہ کر رہے ہیں. اور ہم ایک توقع رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی جو آنے والے دنوں میں اور بھی جو باضمیر ججز ہیں وہ استعفے دیں گے. ایک سیکنڈ, رابعہ صاحبہ, آپ نے کہا کہ یہ باضمیر جج تھے, تو آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں جو باقی بچ گئے ہیں وہ سارے بے ضمیر جج ہیں؟ میرا نہیں خیال, میری صرف ایک منٹ, آپ یہ دیکھیں کہ 4 ججز نے پورے پاکستان میں استعفیٰ دیا ہے, تو باقی الحمدللہ پوری عدالتیں ہماری پوری قائم و دائم ہیں. ان تمام ججوں کے بارے میں آپ یعنی کہ کچھ الٹ بول رہی ہیں, یا پھر آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم نہیں آنی چاہیے تو وکلا کہاں ہیں؟ وہ تو ہر چھوٹے چھوٹے ایشوز کے اوپر بھی کھڑے ہو جاتے تھے. تو مجھے تو کوئی وکیل نظر نہیں آیا, صرف 4 باضمیر ججوں کا یہ وہ کر لیں ہم, باقی پورا پاکستان کیوں خاموش ہے؟ پھر اس کو تو کوئی اعتراض نہیں. سنیں, پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنے آپ کو ذرا درست کریں. آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ 2 سال سے اور وکلا کس طرح اسٹرگل کر رہے ہیں؟ ہماری جو بار کے اندر ہر جگہ کالی بھیڑے ہیں, آپ کی صحافت میں بھی کالی بھیڑے ہیں, ججوں کے اندر بھی کالی بھیڑے اور وکلا کے اندر بھی ہیں. لیکن جنہوں نے ہمیشہ اسٹرگل کی ہے بار میں وہ کر رہے ہیں, اور صرف پورے پاکستان میں بار ہیں جو کھڑی ہیں, وکلا ہی ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ نے بات کی پورے پاکستان میں کہتی ہوں ایک بھی جج استعفیٰ دے گا تو میں کہوں گی کہ وہ 100 ججز میں سے وہ اکیلا باضمیر ہے. اس وقت ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ جو صورتحال ہے اس میں بالکل ممکن نہیں ہے کسی آنریبل بندے کا, کسی آنریبل جج کا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکے. اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ اور بھی استعفے آئیں گے. ہاں, جو لوگ ابھی بیٹھے ہیں ان میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی جگہ پر ان کے پاس اگر اس طرح کی صورتحال ان کو نظر آ رہی ہے وہ ریزسٹ کر رہے, کمپرومائز نہیں کیا. ابھی بھی بہت سارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ وہ ان کے لیے جب ممکن ہی نہیں رہ جائے گا کہ وہ اپنا کام کر سکے تو وہ بھی جلدی ہمیں نظر آئے گا کہ باہر آ کے تو وہ اپنا جو کردار ہے وہ موومنٹ کے اندر ادا کریں گے. رابعہ باجوہ صاحبہ, مس باجوہ, میری گفتگو کو آپ سائڈ پہ کر دیں. ہم نے تو آئین پاکستان کو وہ فالو کرنا ہے.
آپ بھی آئین پاکستان کو فالو کرتی ہیں, میں بھی آئین پاکستان کو فالو کرتا ہوں, ہمارے جتنے اس مملکت میں رہنے والے سارے آئین کے فالوور ہیں. اب ایک آئین بن گیا, ہمارے پاس تو کوئی آپشن ہے نہیں, یا تو کوئی آپشن ہو اس کے پیرالل ہم کوئی اللہ معاف کرے ایک اور حکومت بتا لیں اور وہ آئین بنا لیں. ہم نے تو آئین کو ایکسیپٹ کرنا ہے. تو جب آئین کو ایکسیپٹ کرنا ہے تو آپ کہہ رہی ہیں کہ جب وہ جو ججز ہیں وہ کالی بھیڑیں جو ہیں وہ نہیں کرنے دے رہی ہیں یہ سارے معاملات کو. ہم کالی بھیڑوں کو پریفر کریں گے یا وائٹ بھیڑوں کو پریفر کریں گے؟ ہمیں تو معاملات کو آگے بڑھانا ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ایک آئین کے اندر کوئی اس طرح کی چیز آ جائے تو وہ 10 وکیل سائیڈ پہ ہو جائیں تو آپ کل کام چھوڑ دیں گی کہ میں تو نہیں چاہتی کیونکہ آئین کے اندر وہ آ گیا؟ نہ کہ آپ اس کو درست کرنے کے لیے اس سیٹ پر بیٹھ کے اچھا فیصلہ کریں تاکہ کل آپ کو یاد کیا جائے کہ آپ کے آئین کی تبدیلی کے باوجود آپ نے بہترین فیصلے کیے تھے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انہوں نے جب بیٹھ کے کردار ہوتا تھا تب انہوں نے اپنے فیصلوں کے ذریعے ادا کیا. سپریم کورٹ میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو فیصلے دیے تو ان کی امپلیمنٹیشن ہو گئی تھی. جو نشان والا انہوں نے فیصلہ دیا تھا, جو الیکشن سمبل والا, رات کو 12 بجے ایک عدالت کھول کے جو فیصلہ کیا تھا اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو گئی تھی. رات کو 12 بجے عدالت کھول کے فیصلہ کیا تھا اس میں امپلیمنٹیشن ہوئی تھی. آپ نے جواب نہیں سننا تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ نے میرے سے بات کی, مجھے جواب دینے دیں. جواب دیں. اس کے بعد دوسری بات, آپ بات کر رہے ہیں کہ آئین کی, ہم آئین کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. جو اس طرح کا آئین کبھی آپ نے کسی مہذب ملک میں اس طرح کا آئین بنتے دیکھا ہے؟ جو یہ انہوں نے جو ترامیم کی ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ ترامیم کیسے ہوتی ہیں؟ آپ کو نہیں پتا کہ کون سی اسمبلی ہے جس کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے کہ وہ ترامیم کرے؟ آپ کو نہیں پتا کہ کس طرح پورے ملک کا جو اسٹرکچر ہے اس کو بیڑا غرق کر دیا ہے؟ تو جدوجہد جو ہے وہ ہمارا آئینی حق ہے. آئین کے اندر درج ہے کہ پاکستان کے لوگ, پاکستان کے اپوزیشن, پاکستان کے جو شہری ہیں وہ اپنا پرامن احتجاج کر سکتے ہیں, اور یہ ہماری پوری قوم کا فرض ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پہ بھی آئے اور جدوجہد بھی کرے. ہم صرف آئین بچانے کی بات کر رہے ہیں. آئین کسی شخصی آئین کے خلاف تو ہمیشہ جدوجہد ہوتی رہی. ایوب کی آمریت تھی جب 1962 کا آئین آیا, اس کے خلاف بھی لوگوں نے نکل کے سٹرگل کی. پھر ضیاء نے ماشاء اللہ لگایا, تب بھی سٹرگل ہوئی. آج بھی سٹرگل کا دن ہے. میرا خیال ہے ہم سب کو مل کے ہمیں آئین کی بات کرنی چاہیے اور سٹرگل کرنی چاہیے. اور دوسری بات, مختلف فیزز ہوتے ہیں سٹرگل کے اندر. اب جو اگلا مرحلہ آیا ہم آپ کو اعلان کریں گے بکلا کے کس طرح اس کے اندر ہم نے اپنے معاملات کو آگے بڑھانا ہے. میں یقین کریں رابعہ باجوہ صاحبہ آپ کی اوپینین لینے کے لیے آپ کو لیا ہے, آپ کے اگینسٹ جانے کے لیے یا آپ کے اگینسٹ بولنے کے لیے نہیں لیا, آپ کو اوپینین آپ کی رکھنے کے لیے لیا ہے. ہمارے ساتھ بیرسٹر بلخ شیر کھوسا صاحب بھی موجود ہیں, ان کو بھی ہم ایسے اپنی اس میں دعوت دیتے ہیں اپنے اس کنورسیشن میں. کھوسا صاحب, آپ کی کیا رائے ہے اس تمام تر معاملات کے اوپر؟ جو آئینی ترمیم آئی اس کے بعد 4 ججز گھر بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کام نہیں کرنا. ان کو رابعہ باجوہ صاحب نے باضمیر کہا, میں بھی باضمیر ہی کہہ دیتا ہوں کہ جلیل ان کا ضمیر ہے. لیکن کیا اس طرح ہم 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف چلے جائیں گے؟ کیا وہ ان ایکسیپٹڈ ہو جائے گی؟ کیا وہ واپس چلی جائے گی؟ آپ اس پر کیا بولیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں, جو کہ ایک ہوش مند وکیل اور غیور وکیل ہے یا جج ہے یا ایک عام شہری ہے جو آئین پاکستان کی روح کو سمجھتا ہے, کہ آپ دیکھیں جتنا بھی اس آئین کی تباہی کی یہ عامروں نے کی. یہ آپ کی جو اسمبلی ہے یہ عامر اسمبلی ہے, یہ عامروں کی تخلیق شدہ ہے. یہ فارم 47 کی تخلیق شدہ ہے. سو یہ جیلی مینڈیٹ کے ذریعے, میں تو بلکہ ان پہ ترس کھاتا ہوں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ میاں شہباز شریف صاحب پہ رحم آتا ہے, ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں, کہ ان سے زبردستی دباؤ ڈلوا کر یہ سب کچھ کروایا جا رہا ہے. میں میاں نواز شریف صاحب کی جو ایک قومی لیڈر ہے, ان کی اسپیچز تو پچھلے گزشتہ سنتا تھا. وہ کہتے تھے ہم نے کسی عامر کی نہیں ماننی, ووٹ کو عزت دو, وہ فارم 45 کو عزت دو. تو میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب اسی لیے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں, استعفیٰ دے دیں, اور خدا حافظ کہہ کے اس سے زیادہ میں ظلم آئین پاکستان اور عوام پاکستان کے ساتھ نہیں کر سکتا. اور ججز جو غیور تھے جنہوں نے استعفے دیے, انہوں نے یہی لکھا کہ کیونکہ اب فنڈامنٹل رائٹ کا وجود ختم ہو گیا ہے پارلیمان میں سے, اور انہوں نے روح نکال کے اس کی پھینک دی ہے. کھوسا صاحب, جمہور کھوسا صاحب, طاقت کا سچشمہ کہا جاتا تھا, کھوسا صاحب, اختیارات انہوں نے دم کر دیے ہیں. کھوسا صاحب جی, میری عرض بھی سن لیں. کھوسا صاحب, آپ نے جو بات کی وہ میں منوعن تسلیم کر لیتا ہوں. جی, آپ نے بہت زبردست تقریر کی. یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں ریئلٹی کی.
یہ 4 ججز اگر تکلیف میں تھے کہ جی ہم 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہیں، تو یہ تب کیوں نہیں تکلیف میں ہے جب 47 کے ساتھ حکومت بنی تھی، جب 17 اراکین والی حکومت بنی تھی، اس کو جب مسلم لیگ نون کی حکومت بنتی نہیں تھی تب بنی تھی، اس کے بعد جتنے بھی معاملات ہوئے تب یہ ججز کہاں تھے؟ رات کو 12 بجے عدالتیں کھول کے، انہی میں سے ایک جج نے رات کو 12 بجے عدالت کھول کے انہی کو میاں محمد نواز شریف کو باہر بھیجا تھا۔ تب یہ ججز اس وقت تو کچھ اور ایکٹیویٹیز کر رہے تھے۔ آج جب آئین پاکستان کے اندر ترمیم آتی ہے اور اس کے اندر بھی جوڈیشری کا سارا پارٹ شامل ہے، کیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اس کے اندر کیا ان کے رائے نہیں لی گئی ہوگی؟ ان کو کہہ دیا جی آپ اس میں اپنا ٹینیور پورا کریں ایز اے چیف جسٹس پاکستان۔ تو یہ آئین کے معاملات میں جوڈیشری شامل ہے۔ کل ہمارے جو بیرسٹر اعتزاز احسن ہیں، انہوں نے خود مانی یہ بات کہ جوڈیشری کی مرضی کے بغیر یا جوڈیشری کی رائے لیے بغیر یہ معاملات نہیں ہو سکتے، اس کے اندر آئینی ماہرین شامل ہیں یہ تمام تر معاملات آگے بڑھانے میں۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا شہباز شریف صاحب اس بات سے استعفیٰ دے دیں کہ میں نے 27ویں ترمیم پاس کروا لی؟ وہ تو خود اس میں مزے لینے والے ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو اتنے اراکین نہیں تھے کہ وہ حکومت بنا سکتے۔ تو یہ ان کا احسان ہے تو جنہوں نے معاملات چلانے ہیں۔ پھر دیکھیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اعتزاز احسن صاحب نے بالکل ٹھیک فرمایا ہے کہ جوڈیشری اس کا ہمیشہ حصہ رہی ہے، لیکن دیر آئے درست ہے کہ جوڈیشری نے عقل کے ناخن لیے اور انہوں نے، آپ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب فیصلہ کیا کہ فارم 47 کا پنڈورا باکس کھولنے لگے تھے تو آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب کی ڈگری جعلی قرار دے دی۔ اب آپ نے یہ کر دیا کہ 4 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو آپ نے بلوچستان شفٹ کر دیا، 8 ججز کو لاہور ہائی کورٹ کے ان کو آپ نے بلوچستان شفٹ کر دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں دیر ہے درست ہے، جوڈیشری اگر قانون اور اگر صحیح سمت میں آئین پاکستان کی آنکھیں کھول رہی ہے تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور جو پاسٹ میں ہو گیا اس سے سبق سیکھنا چاہیے، اور یہ تب ہی جا کر یہ سارے معاملات ٹھیک ہوں گے، اور تبھی جا کے دیکھیں آئین پاکستان میں جب آپ عوام کو طاقت کا سرچشمہ بنائیں گے آپ کی فوج مضبوط ہوگی۔ ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں، یہ فوج ہماری ہے، یہ عوام ہماری ہے، یہ سیاستدان ہمارے ہیں، یہ پولیٹیکل پارٹیز ہماری ہیں۔ خدایا آئین کی روح کے خلاف آپ قوانین نہیں بنا سکتے۔ کوثر صاحب یہ آپ کے جو اپنے ہیں ان سب نے یہ قانون لایا ہے، 64 آپ کے سینیٹرز نے یہ قانون پاس کیا ہے، آپ کے 331 اراکین اسمبلی نے یہ قانون پاس کیا ہے، اس کے بعد یہ سارا قانون آئین کی روح سے پریزیڈنٹ آف پاکستان محمد آصف علی زرداری انہوں نے یہ پاس کیا ہے۔ تو یہ تمام تر لوگ جو آپ کے اپنے ہیں انہوں نے پاس کیا ہے، تو اس کے مخالفت میں صرف 4 بندے کھڑے ہو گئے تو آپ کہہ رہے ہیں جی وہ باضمیر ہے، اور وہ جو 400 بندہ ہے اس کو آپ نے غیر ضمیر قرار دے دیا۔ دیکھیں وہ یہ جتنا آپ بتا رہے ہیں پارلیمان کی میجورٹی انہوں نے کی ہے، یہ ساری کی ساری مائنورٹی ہے، تو یہ جو مرضی کرتے رہے، اس کو عوام پاکستان اور ہماری وکلا برادری جو رول آف لا کے لیے کھڑی ہوتی ہے، جو انہوں نے اپنے خون دیے، اپنے سر پھڑوائے ہیں، ہم نہیں مانتے ان ضابطوں کو۔ بلک شیر کوثر صاحب ہمارے ساتھ شیزہ قریشی صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، ان سے بھی ہم ساتھ ان کو اپنی اس نشست میں شامل کرتے ہیں۔ خوش آمدید شیزہ صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر، تھینک یو، السلام علیکم فار جوائننگ۔ وعلیکم السلام۔ شیزہ صاحبہ کیا کہیں گی؟ 27ویں آئینی ترمیم پاکستان کے قانون کا حصہ بن گیا، باقاعدہ طور پر اس پہ صدارتی دستخط ہو گئے، اس کے بعد ہمیں جو انفارمیشن کے مطابق 4 ججز جو ہیں، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ سے، 2 سپریم کورٹ سے اور ایک لاہور ہائی کورٹ سے جج نے استعفیٰ دے دیا، تو کیا ان 4 استعفوں سے یہ تحریک واپس ہو جائے گی یا یہ کمزور پڑ جائے گا موقف؟ دیکھیں، تھینک یو فار پکنگ اپ ایشو۔ بات یہ ہے کہ کمزور تو پڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اف یو ٹیک اے کینڈیڈ اوپینین، جو فیصلہ ہونا تھا وہ وینٹڈ انٹو اے نیو ایرا، ہم نے ایک ڈیولپمنٹ لائے ہیں اپنے جوڈیشل سسٹم کے اندر، لیکن اگر ہم اس کو ہاسٹیلٹی سے دیکھیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرا ابھی بھی وہی بات ہے کہ عام آدمی پہ کیا فرق پڑے گا اس سب سے، اور یہ ساری جو اتنی ہلچل ایک دم جوڈیشری کے اندر مچی ہوئی ہے، آئی تھنک وی نیڈ ٹو ٹیک تھنگز انٹو اکاؤنٹ ان اے وے کہ ہم اس کو اتنا ہائپ اس طرح نہ دیں، پہلے سمجھے کہ ہوا کیا۔ وی نیڈ ٹو فرسٹ انڈرسٹینڈ، ہم لوگ بہت زیادہ پیرانوئڈ سچویشن میں جا رہے ہیں۔ ویری بیلنس پوائنٹ جی۔
ضرور سپریم کورٹ کی ایک پاور ضرور ہیمپر ہوئی ہے, اوریجنل جورسڈکشن ضرور ایک سیپریٹ ہو گیا. میرا خیال ہے کہ اس کے پروز اینڈ کونز ہیں. میری نظر میں ہم لوگ ہمیشہ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, ہمیشہ یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ صرف ہائی پروفائل آئینی کیسز لگ رہے ہوتے ہیں, اور عام انسان کا اور عام بندے کی جو کیسز ہوتے ہیں ان کو لگنے میں, ان کی پروسیڈنگز ہونے میں فرق پڑتا ہے. سو ان اے وے ایک وہ برڈن ضرور ڈیوائڈ ہوا ہے. بٹ یس, اس سے اگر اس کو ہم ایک اس میں دیکھیں, دوسرے سیناریو کے اندر دیکھیں, دوسرے لینس سے دیکھیں, تو سپریم کورٹ کی جو ایک پاور ہے وہ ایک ان اے وے اسٹرپ آف ہوئی ہے. تو ہم نے بیلنس کرنے ہیں نا اسکیلز, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. اگر ہم برے کو سوچتے رہیں گے تو آگے نہیں چل پائیں گے. اس وقت آگے چلنے کی ضرورت ہے. صرف ہائی پروفائل آئینی کیسز اس ملک کا مسئلہ نہیں ہے. میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ جو نارمل عوام ہے اس کو کوئی آنیسٹلی دے ڈونٹ ایون انڈرسٹینڈ کہ کیا ہوا ہے, کیا ترمیم ہوئی ہے, اس سے کیا چینجز آئے ہیں. اس سے عام بندے کی زندگی, جو پاکستانی عوام ہے جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں, کیا فرق پڑا ہے اس کے اوپر, ہمیں وہ بھی دیکھنا چاہیے. شیزہ صاحبہ, بات ہے, ابھی کھوسا صاحب غصہ کر رہے تھے کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. آپ نے ماشاءاللہ بڑا بیلنس بات کی. کھوسا صاحب, یہ شیزہ صاحبہ کے اس کو بات کو آگے بڑھاتے ہیں. عام آدمی کو کیا فرق پڑنا ہے؟ یہ جو پہلے جن کو استثناء آپ نے دیے, ان کو پہلے کون سا آپ پکڑ سکتے تھے؟ میں صرف ان 2 پوائنٹ بات نہیں کر رہا, اوورآل بات کر رہا ہوں. پہلے بھی تو تمام تر معاملات آپ کے سامنے ہیں. آج تک کون سا اس طرح کا کڑا احتساب پاکستان میں ہوتا ہے؟ اب انہوں نے اس کو آئینی اس میں لے آئے ہیں, دھارے میں لے آئے ہیں. تو اس میں کسی کو پرابلم کیوں ہو رہا ہے؟ عوام کو شاید اس سے کوئی بہتر فیسلٹی مل جائے, کوئی بہتری آ جائے, آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ کس کو کیا فائدہ ہے. یہ تو آپ دیکھیں, جناب مشرف کا ٹرائل کیا گیا تو یہ وہ چیزیں کر دی گئی ہیں جس سے جو عامر ہے جب چاہے گا آئین شکن کریں گے. اور اسی طرح جب آپ کے ملک میں انسٹیبلٹی آتی ہے تو آپ کی معیشت سفر کرتی ہے. کھوسا صاحب, میں سوری آپ کو کاٹ رہا ہوں. آئین شکنی سے تو بچنے کے لیے شاید یہ کام کیا گیا ہو. آپ اس کو آئین شکنی کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں آئین شکنی سے بچنے کے لیے شاید انہوں نے یہ کام کیا ہوا. پلیز کنٹینیو. آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. کیا یہ آئین شکنی ہے؟ کیا آپ ایسے قوانین نافذ کر سکتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا کہ اگر فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کٹہرے میں آئے گی تو ان سے پھر انصاف کیا جائے گا؟ تو کیا یہ بالا تر ہو گئے ہیں کچھ عہدے جو کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کا احتساب نہیں ہو سکتا؟ سو انسٹیبلٹی جب آتی ہے معاشرے کے اندر تو اکنامک انسٹیبلٹی وہ عوام سفر کرتی ہے. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی. عوام کو کیا لگے ان آئینوں سے اور ان ترامیم سے؟ جو ریپرزینٹیٹو آف دا پیپل آف پاکستان ہے, جو 25 کروڑ عوام کے نمائندگان ہیں, وہی پارلیمان میں, اس لیے پورے سسٹم کو فرق پڑتا ہے. جی شیزہ صاحبہ, پورے سسٹم کو فرق پڑتا ہے, کیا کہیں گی؟ میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ سر سینئر ہیں سب, میں سارے اپنے سینئرز کی اس پہ لیگل اوپینین سن رہی ہوں. میرا پوائنٹ ابھی بھی ہے جہاں پہ ہے. دیکھیں میری بات سنیں, کورٹ, عدالت, جوڈیشری, آئین کا مطلب صرف 4-5 لوگ, ہائی پروفائل لوگ نہیں ہیں, ان کی پارٹیاں نہیں ہیں, ان کے نمائندگان نہیں ہیں, اور ان نمائندگان کو جو فرق پڑ رہا ہے ان ترامیم سے وہ نہیں ہے. مسئلہ ابھی بھی وہی ہے. نچلی کورٹس میں جائیں, سپریم کورٹ میں چلے جائیں, نیچے کچہریوں سے شروع کریں. کہاں انصاف؟ انصاف تو پھر صرف ان 5 لوگوں کے لیے تو نہیں ہونا چاہیے نا, 5 یا 10 لوگوں کے لیے. انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام کا جو ایک رول آف لا کے اوپر, ایک جوڈیشری کی مشینری کے اوپر ایک جو اعتبار ہے, آپ سروے کرا لیں, کوئی آپ فیملی کورٹ کا کرا لیں. آپ یہ پہلا کلائنٹ ہمیں پہلی بات آ کے یہ کرتا ہے, ہم آپ کے پاس کس منہ سے آئیں, آپ کیا انصاف لے کے دیں گے؟ آپ کا تو سسٹم اس طرح کا ہے. تو میرا ابھی بھی پوائنٹ یہ, آپ لوگ میجر ہم باتیں کرتے ہیں, بڑی بڑی چینجز, بڑے کیسز, ان کی پروسیڈنگز بھی دکھاتے ہیں, ان کو ہمیشہ ایک اٹینشن ملتی ہے. کیا ہے اس میں عام آدمی کے لیے؟ مجھے تو نہیں پتا کیا ہے, مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی. پلیز مجھے کوئی سمجھا دے. یہ کھوسا صاحب میڈم کو بھی سمجھائیں اور مجھے بھی سمجھائیں. یہ وفاقی آئینی عدالت کے جج صاحبان جو ہیں یہ بھی آپ کا حصہ تھے, انہوں نے تو عہدہ حلف بھی لے لیا. ابھی کل چیف جسٹس نے حلف لیا, آج جسٹس کے آغا نے حلف لے لیا. تو یہ تو آپ کے ہے نا سارے. اور آپ یہ بھی تو بتائیں نا کہ وکیل جو آپس میں کسی کیس کے اوپر پروسیڈنگز کر رہے ہوتے ہیں, ایک حق میں کر رہا ہوتا ہے, ایک اگینسٹ کر رہا ہوتا ہے, دونوں کا موقف سب کو پتہ ہوتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ میرا جو وہ ہے گلٹی ہے, اور دوسرے والا جو ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جو گلٹی والا بندہ ہے اس کو سزا ہو رہی ہوتی ہے.
تو آپ کیسے کہیں گے نیچے سے کب آپ سیدھا کر رہے ہیں معاملات کے آپ اوپر سے آپ اچھے کی امید رکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. عدالتوں کو چاہیے کہ کنسنٹریٹ کریں. جو لیٹیگیشن پینڈنگ ہے, لیٹیگیشن شروع ہو جائے تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. اب آئینی عدالت آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کتنے کانسٹیٹیوشنل کیسز ہوتے ہیں. جنرل ضیاء نے فیڈرل شریعت کوڈ بنائی, کتنے کیسز ہوتے ہیں فیڈرل شریعت کوڈ کے. اٹ از ویسٹیج آف منی اینڈ ٹائم. اسی طرح جب آپ نے یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ بنا دی چند لوگوں کو راضی کرنے کے لیے, تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کتنی کانسٹیٹیوشن پٹیشن ہوں گی جو یہ سارا سال کی مراحت آئیں گی اور سب کچھ ہوگا. اور پھر 68 ایج ہے, مطلب چیف جسٹس پاکستان 65 میں ریٹائر ہوں گے اور یہ 68 میں ہوں گے, تو ہو ول بی دا چیف جسٹس؟ سو یہ بڑی امبیگوٹی اور مذاق بن رہے ہیں ہم انٹرنیشنل معاشرے کے اندر. ہمارا مذاق اور تمسخر اڑایا جا رہا ہے. بالکل ملک شیر کھوسہ صاحب, مذاق بن رہا ہے. مذاق کون بنا رہا ہے؟ ہم ہی مذاق بنا رہے ہیں, ہمارا ہی مذاق بنایا جا رہا ہے, اور پتہ نہیں ہم ہنس کس کے پور رہے ہیں اور ہم میں ہنسنے پہ مجبور کون کر رہا ہے. ہو سکتا ہے یہ انہوں نے ہمارے لیے انٹرٹینمنٹ کا کوئی ارینجمنٹ کیا ہو, کیونکہ عوام ہے ہم, تو ہمارے لیے تو یہی ہوگا. تھینک یو سو مچ کھوسہ صاحب. دعا کو خوش آمدید آتے ہیں ایک دفعہ بل. ہم چلیں گے آگے. ہمارے جو شیزہ قریشی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیزہ صاحبہ آپ بتائیے گا کہ ابھی آپ کے جو جج گئے ہیں آئینی عدالت کے اندر, وفاقی آئینی عدالت کے اندر, وہ بھی تو آپ کا حصہ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یس ایکسیپٹڈ, اور جو ادھر سے باقی والے ججز ہیں شاید ان کو موقع نہیں ملنا, یا انہوں نے پتہ ہے کہ ہمیں اس دور میں تو موقع نہیں مل سکتا, انہوں نے کہا کہ اللہ حافظ. تو اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں میری بات سنیں, وہ جو دو اوپر جو اسپیشلی جسٹس منصور علی شاہ پرسنلی ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا میں, اور وہ جتنی خوبصورت ججمنٹس انہوں نے پچھلے کچھ عرصے میں خواتین کے حقوق کے لیے, بچوں کے حقوق کے لیے دی ہیں, اب سب ایز میرا جتنا بھی سرکل ہے وی ایبسولوٹلی وی لک اپ ٹو ہم. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ون سائیڈڈ نہیں ہونا. ہم لوگ ہیں سیلف سینٹرڈ لوگ, ہم صرف سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا سوٹ کر رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں, یہ ججز جو اٹھ کے سپریم کورٹ سے کانسٹیٹیوشنل بینچ کا یا ان کانسٹیٹیوشنل کورٹس میں یہ چلے گئے ہیں, کیا ان کی مراد, کیا ان کی فیسلٹیز, کیا ان کی کوئی چیز کم ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. یہ ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ چلے گئے ہیں. چلیں جی نیچے آ جاتے ہیں, جو بھی چینجز آتی ہیں ان کے لائف سٹائل میں, ان کی پرکس میں, ان کی چیزوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم لوگوں کی پریارٹیز ہیں ہائر اینڈ. ہم لوگ روٹ کاز کو نہیں دیکھتے. ویلفیئر اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے, جو دین میں بھی ہے, جو ہمارے کانسٹیٹیوشن ہو رہا ہے جی, پچھلے ایک ہفتے سے ہم صرف آئین کر رہے ہیں. کیا آئین یہ نہیں کہتا کہ جو آپ کے چیپٹر 8 سے لے کے آپ کے جو پرنسپلز آف پالیسی تک جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ایک عام آدمی کے, میں تو اس سے اوپر نہیں جاؤں گی. ہم لوگ کیوں شور کر رہے ہیں, اتنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں؟ جو ججز یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے وے فارورڈ دے دیا, انہوں نے اپنی سائڈ دکھا دی, لیکن کیا کچھ ججز نے بالکل ایک کلیئر سائڈ نہیں دے دی؟ شیزہ صاحبہ آپ میرے سامنے ہوتی تو یقین کریں میں آپ کو سلام پیش کرتا جس طرح آپ بات کر رہی ہیں. اعظم گل ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے, سپریم کورٹ کی بہت زبردست کوریج کرتے ہیں اور میرے بڑے خاص بھی ہیں, چھوٹے بھائی ہیں. اعظم گل صاحب مبارک ہو, آپ کے اسلام آباد کے اندر ایک عدالت کا اضافہ ہو گیا, اور اس سے بڑی مبارک ہو آپ کے اپنے جج جن کی سب سے زیادہ خبریں شاید آپ نے لگائی ہوں گی, وہ اس عدالت کے سربراہ بن گئے ہیں. کیا کہیں گے؟ جی بالکل جاوید غفاری صاحب, بہت شکریہ. جس طرح کہ آپ نے کہا نا کہ اسلام آباد میں ایک اور آئینی عدالت کا جو ہے وہ اضافہ ہو گیا, تو اب اس میں ایک چیز ہمیں یہ نوٹ کرنی پڑے گی کہ اس کا اہمیت اور غرض و غایت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں نا, تو پہلے کیا ہوتا تھا, سپریم کورٹ میں ہم تنقید کرتے تھے کہ سپریم کورٹ میں پولیٹیکل جو مقدمات ہیں, کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں, وہ آتے ہیں, جس کی وجہ سے ہفتہ کیا بلکہ کئی ماہ جو ہے نا مقدمات جو ہیں وہ زیر سماعت رہتے ہیں, جس وجہ سے عام سائلین کے مقدمات نہ صرف سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتے, یا مقرر ہوتے ہیں تو ڈی لسٹ ہو جاتے ہیں وقت کی عدم دستیابی کی وجہ سے, کیونکہ کئی دنوں تک بلکہ کئی ہفتے کئی ماہ تک جو ہے وہ سیاسی اور آئینی مقدمات جو ہے وہ عدالتوں میں زیر سماعت رہتے ہیں, جس کی وجہ سے عام سائلین کے مقدمات جو ہے وہ التوا کا شکار ہوتے ہیں. تو اس میں ہمیں ایک بات یہ سمجھنے کی اس میں ضرورت ہے, اب آئینی عدالت کے قیام سے کم یہ چیز ہوگی, جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہوں گے وہ اس عدالت کے سامنے زیر سماعت آئیں گے, اور سپریم کورٹ پاکستان جو ہے اس کے جو سپریم کورٹ ہے اس کے اندر جو ہے وہ مقدمات عام سائلین کے جو مقدمات ہیں جو عرصہ دراز سے زیر التوا رہتے تھے, کم از کم اب وہ جو ہے وہ التوا کا شکار نہیں ہوں گے. ان کو سماعت کے لیے نہ صرف مقرر کیا جائے گا بلکہ ججز ان کو مکمل طور پر جو ہے وہ سن بھی سکیں گے, اور ان پر فیصلے بھی جو ہے وہ صادر کیے جائیں گے.
आजम गिल ये बताइएगा, ये वफाकी आईनी अदालत का जो वो होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये बिल्डिंग के अंदर इसको वो किया गया है या कोई इसके लिए अलग से बिल्डिंग वो बनाई गई है? और क्या आपकी मसरूफियात अब बढ़ जाएंगी? अब आप उधर, पहले तो आप सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन लड़ा करते थे, अब आप वफाकी आईनी अदालत के भी इलेक्शन लड़ा करेंगे? ये तो अब आने वाला इस मामले में वक्त पे करेंगे, लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से करें तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी बिल्डिंग नहीं है, उसकी एक अलग से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो रेड जोन के अंदर ही एक बिल्डिंग है, उसका 3rd फ्लोर जो है वो इस वक्त जो है वो खाली करवा लिया गया था। अब उसके अंदर ही अदालतें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट यानी कि वफाकी आईनी अदालत के जो चीफ जस्टिस हैं उनके पास अभी तक बैठने की जगह नहीं है, तो वो कहाँ बैठते हैं? नहीं, अब तक बैठने की जगह ज़ाहिर बात है, अभी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो अदालतें बनी हैं, अदालत बनी है, तो उसके चीफ जस्टिस इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3rd फ्लोर पे जो है वो उनको वहां पे मुख्तस किया गया है। वहीं पे जो है वो चीफ जस्टिस जो है अमीनुद्दीन खान साहब और बाकी जजेस जो है वो वहीं पे उनके चैम्बर्स बनाए जा रहे हैं, और बहुत जल्द जो है वो सारी अदालत ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वहीं पे फंक्शन हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आजम गिल साहब, आपने अपनी सारी टाइम दिया हमें और आपने बताया कि किस तरह ये आईनी अदालत जो है वो काम करेगी और पाकिस्तान की आवाम के लिए ये एक बेहतर स्टेप है। आप इस तरफ निशानदेही कर रहे थे। बैरिस्टर एडवोकेट मुअम्मर जो है पीर मुअम्मर, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनसे हम लास्ट कमेंट लेंगे। पीर साहब बताइएगा क्या कहेंगे? 4 जजेस घर चले गए, 27वीं आईनी तरमीम आ गई और एक आईनी वफाकी आईनी अदालत भी आ गई, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ की और ओपिनियन मांगी, लेकिन इसमें एक तो पहले जो मंसूर अली शाह साहब जिन्होंने रिजाइन किया, ही वॉज अ वेरी कॉम्पिटेंट जज, और हम जो नौजवान वकील भी हैं उनको लुक आफ्टर करते थे, उनकी जजमेंट्स को पढ़ते थे और बड़ी रिमार्केबल जजमेंट्स उन्होंने दी, और ये बड़ी दुख की और मेरी वैसे ख्वाहिश थी कि जिस तरह की उन्होंने बेहतरीन जजमेंट्स दिए हैं उनको काम जारी रखना चाहिए था और वो अपने दफ्तर में बैठ के इस काम को जारी रखते। बहरहाल अभी आप क्या कहेंगे? एक नई अदालत भी बन गई है, नई अदालत भी बन गई है, ये 27वीं तरमीम भी आ चुकी है, लेकिन पहले भी मैंने शो में यही कहा, यही हमारा ओपिनियन है कि इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग। अभी तो हालात का तयन हो नहीं सकता। अभी देखें, ये एक पॉलिटिकल रिफ्ट चल रही थी, काले कोड को जो है वो बार बार इस्तेमाल किया जाता है, हम नौजवानों को भी इस्तेमाल किया जाता है पार्टीज की तरफ से, और हम इसकी बी पार्टी बन जाते हैं। ये निहायत ही अफसोस की बात है, और आज इतनी बड़ी डिवीजन जो नजर आ रही है, ये कुछ कारनामे इस तरह के कि जब बार के सदर हों, जिनको जो पंजाब बार के मेंबर्स हों, जब वो पॉलिटिकल चीजों के नजर हो जाएं, जब वो जजेस के चैम्बर्स में जाके डन बेसिस और हमारे जैसे वकला जो कानून को जानते हैं उनके लिए जो है कोई कंपटीशन ना हो, तो ये चीजें तो होनी थी और ये चीजें हुई हैं, और ये सारा कुछ सियासी नजर के ऊपर हुआ है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पीर साहब, मैं माफी चाहता हूँ, मजीद आपसे जारी नहीं रख सकूंगा, लेकिन आपका पॉइंट आ गया। आप चाहते हैं कि ये जो हो रहा है इसको होने दें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर फरमाएंगे, और पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है कि कुछ ना कुछ होता रहे। पाकिस्तान आगे बढ़ना चाहिए, पाकिस्तान की आवाम को मुस्तफीद होना चाहिए तमाम तर मामलात में। हमें क्या ख्याल करना है? हमें यह ख्याल करना है कि कहीं हम पीछे तो नहीं जा रहे, हम आगे जा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी फरमाएंगे और आगे ही जाएंगे। पाकिस्तान इंशाअल्लाह तरक्की करेगा, और पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बना है और पाकिस्तान को कोई पीछे नहीं कर सकता। जावेद गफारी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।